आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की। आज का दिन पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बाहमी ताल्लुकात के अगले इक़दामात पर तबादला ख्याल के लिए इतवार को चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने दावोस के आलमी इक़्तिसादी फोरम में कहा है कि भारत अगले साल इफरात ज़र की शरह पर कंट्रोल करते हुए 6 से 8% की इक़्तिसादी तरक्की बरकरार रखेगा। भारतीय शॉर्ट फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए नामजद किया गया है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेडिसन कीज और अरीना सबालेंका सेमीफाइनल में जीत दर्ज करके खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके 128वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। आज का दिन पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे रहनुमाओं ने भी अकीदत के फूल नजर किए। इस साल पराक्रम दिवस की तकरीबात पहली बार भारत के मुमताज लीडर नेताजी की जाय पैदाइश कटक के तारीखी बाराबती फोर्ट में आज से मुनक़द की गई हैं, जो 3 दिनों तक चलेंगी। नेताजी को याद करते हुए वज़ीर आज़म ने शहरियों से अपील की कि वो विकसित भारत के हुसूल में मुत्तहिद रहें। एक वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। इस दौरान नई दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मौजूद स्कूली तलबा से बात करते हुए वजीर आजम ने तलबा से पूछा कि 2047 तक मुल्क का क्या हदफ है। इसके जवाब में एक तालिब इल्म ने पूरे एतमाद के साथ जवाब दिया कि वो भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहता है। वजीर आजम ने पीएम सूर्य घर योजना को आबो हवा की तब्दीली से निमटने का अहम वसीला करार दिया। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत घर के ऊपर लगाए गए सोलर पैनल शमसी तवानाई के जरिए बिजली पैदा करने में मदद और बिजली बिल अदा करने की जरूरत को खत्म करते हैं। भारतीय फौज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली 76वीं यौम जमहूरिया परेड के दौरान अपनी ताकत के मुजाहरे के लिए तैयार है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मेजर जनरल सुमित मेहता ने बताया कि परेड में एक माउंटेड कॉलम, 8 मैकेनाइज्ड कॉलम्स और 6 मार्चिंग दस्ते भारतीय फौज की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा कि जंगी निगरानी निजाम और DRDO के जरिए तैयार करदा प्रलय हथियार इस मर्तबा परेड में खुसूसी तवज्जो का मरकज होंगे। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो राष्ट्र पर्व मनाया जाएगा, उसके तहत एक भव्य परेड कर्तव्य पथ पर आप देखेंगे, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। भारत की राष्ट्रपति ऑनरेबल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सलामी ग्रहण करेंगी और इस परेड के चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री प्रबोवो सुबियांतो होंगे। परेड के दौरान T-90 टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस, पिनाका आकाश हथियार सिस्टम के अलावा दूसरे असलाजात के जरिए मुल्क की फौजी ताकत का मुजाहरा होगा। इसके अलावा मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स CAPF और NCC के अलावा मुसल्ला अफवाज के मार्चिंग दस्ते भी परेड में शिरकत करेंगे। यौम जमहूरिया परेड के दौरान भारतीय फौज के मार्चिंग दस्ते की क़यादत करने वाली कॉर्प्स ऑफ सिग्नल की कैप्टन रितिका खरेटा ने आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत में यह मौका फराहम करने पर भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया। इस साल यौम जमहूरिया परेड में इंडोनेशिया का मार्चिंग दस्ता और बैंड मेहमान खुसूसी मुल्क के तौर पर शिरकत करेगा। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए इंडोनेशिया की फौज के ब्रिगेडियर क्रिस्टोमई सियानतुरी ने कहा कि इस परेड में इंडोनेशिया की फौज के 352 फौजी हिस्सा लेंगे। वहीं भारत की गोनागोनियत और सकाफती शमूलियत को पेश करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और मरकजी वजारतों की कुल 26 झांकियां भी परेड में हिस्सा लेंगी। इन झांकियों का मौजू होगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इस बीच कौमी राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया 2025 की आज हुई फुल ड्रेस रिहर्सल में भारत के मालामाल विरसे, फौजी ताकत
اور ثقافتی گوناگونیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوران یوم جمہوریہ کے موقع پر پیش کی جانے والی جاذب نظر نظاروں کی جھلکیاں دیکھنے کو ملی۔ اس دوران کرتویہ پتھ پر بھارتی فضائیہ کے حیرت انگیز کرتبوں نے ناظرین کو جوش سے بھر دیا۔ فل ڈریس ریہرسل پریڈ صبح 10:30 بجے وجے چوک سے شروع ہوئی اور لال قلعے کی جانب روانہ ہوئی۔ خارجہ سیکریٹری وکرم مسری باہمی بات چیت کے لیے اتوار سے چین کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ یہ ملاقات بھارت کے خارجہ سیکریٹری اور چین کے میکانزم کے نائب وزیر کے درمیان ہوگی۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قیادت کے درمیان باہمی بات چیت کی بحالی سے بھارت چین تعلقات سے متعلق اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ان میں سیاسی، معاشی اور عوام سے عوام رابطے شامل ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ بھارت آنے والے سالوں میں افراط زر کو قابو میں رکھتے ہوئے 6 سے 8% کی معاشی شرح نمو بآسانی برقرار رکھے گا۔ جناب ویشنو نے داووس میں عالمی اقتصادی فورم کی سالانہ میٹنگ کے اجلاس کے دوران آج یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مینوفیکچرنگ، خدمات اور قوانین کو آسان بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے شمولیاتی ترقی بھارت کے اقتصادی خاکے کا کلیدی ستون بنی رہے گی۔ جناب ویشنو نے مزید کہا کہ شمولیاتی ترقی وزیر اعظم نریندر مودی کے لگاتار تیسری بار اقتدار میں لوٹنے کی اہم وجہ رہی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ یوکرین تنازع پر برابری اور باہمی احترام پر مبنی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ روس اشاروں کا منتظر ہے جو اب تک نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی میں روس کو کچھ نیا نظر نہیں آتا۔ یہ رد عمل اقوام متحدہ میں روس کے نائب سفیر دمیتری پولیانسکی کی جانب سے کل دیے گئے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کریملن یہ جاننا چاہتا ہے کہ ٹرمپ کوئی اور قدم اٹھانے سے پہلے تنازع کے خاتمے سے متعلق سمجھوتے میں کیا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل روس کو انتباہ دیا تھا کہ اگر وہ یوکرین کے ساتھ 3 سال سے جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے سمجھوتے پر راضی نہیں ہوتا تو امریکہ اس پر نئی پابندیاں عائد کر دے گا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چیف انتخابی کمشنر راجیو کمار نے انتخابات کے انتظام و انصرام سے متعلق تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ سائبر سیکیورٹی کے خطرات اور افواہوں جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کریں۔ آج نئی دلی میں بھارتی انتخابی کمیشن کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ جناب کمار نے بہتر کارکردگی، شفافیت اور ووٹروں کے اعتماد کو بڑھانے میں ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اختراعات کے اہم رول پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ ٹیکنالوجی اہم موقع فراہم کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی کے خطرات اور افواہ جیسے چیلنجز بھی منسلک ہیں۔ The future of elections in democratic countries will likely be shaped by advancements in technology, use of artificial intelligence in political campaigns and in conduct of elections and in election observance, wide uses of electronic voting mechanisms best suited to each country. سی ای سی نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے چلائے جانے والے طریقہ کار، آن لائن اور دور دراز کے علاقوں کی ووٹنگ، بائیو میٹرک شناخت اور بڑھتے ہوئے عالمی اشتراک سمیت انتخابات کے مستقبل کے اہم رجحانات کی تشکیل کا بھی ذکر کیا۔ جارجیا، نامیبیا، بھوٹان، قزاقستان، آئرلینڈ، فلپائن اور بین الاقوامی تنظیموں جیسے تقریباً 13 ملکوں کے انتخابات سے متعلق انتظامات و انصرام کی تنظیموں کے نمائندے وہاں سے انتخابی انتظام و انصرام کے اہم معاملات پر تبادلہ خیال کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ 70 رکنی دلی اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم عروج پر ہے۔ بی جے پی، عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے اہم رہنما روڈ شوز، گھر گھر جا کر عوامی میٹنگوں کے ذریعے ووٹروں کو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی جے پی لیڈر اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج کیراری میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے قومی راجدھانی میں سڑکوں کی مبینہ خستہ حالی اور صفائی ستھرائی کے معاملات پر عام آدمی پارٹی کی نکتہ چینی کی۔ جناب آدتیہ ناتھ نے عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال پر اپنے گرو انا ہزارے کو دھوکہ دینے کا بھی الزام عائد کیا۔ دلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار کا پاپ کا بھگت ہوگی۔ ہماری پاون متھرا برنداون کے شردھالوؤں کو اور سنتوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ وہاں ماں گنگا ایک گندے نالے میں بدل کر کے جاتی ہے۔ جب بھی نمامی گنگے پریوجنا کے انترگت ماں یمنا کی شدھتا کی بات آئی، سوچھتا کی بات آئی تو اروند کیجریوال اینڈ کمپنی نے کوئی سہیوگ نہیں کیا۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا، اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی
اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بھی آج شہر کے مختلف حصوں میں الگ الگ ریلیوں سے خطاب کیا۔ دوسری جانب عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے شہر میں 3 ریلیوں سے خطاب کیا۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے آج پالم علاقے میں ایک روڈ شو کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی کام کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ اس بار کیجریوال کی سرکار بن رہی ہے، پرچنڈ بہمت سے بن رہی ہے اور کام کریں گے۔ پہلے بھی کام کی راجنیتی کرتے ہیں، ہم پڑھائی کی راجنیتی کرتے ہیں۔ بی جے پی کا دشار ہے ہی نہیں گالی گلوچ کے بنا۔ ہماری پارٹی ہے، نیشنل پارٹی ہے، نیشنل پارٹی کا پنجاب کا مکھیہ منتری ہوں، تو میں اپنی پارٹی کے لیے جاؤں گا۔ تو ان کے نہیں آئے ہوئے سارے دیش سے انہوں نے اپنے مکھیہ منتری بلا رکھے ہیں، وہ کیا ہے؟ کانگریس کی جانب سے سینئر پارٹی لیڈر پون کھیڑا، دلی پردیش کے صدر دیویندر یادو اور دوسرے اہم رہنماؤں نے آج پارٹی کا انتخابی گیت لانچ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب کھیڑا نے مبینہ شراب گھوٹالے کے لیے عام آدمی پارٹی کی نکتہ چینی کی۔ عام آدمی پارٹی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، الکوہل افیکٹڈ پارٹی نے انترراشٹریہ سطر کے انفراسٹرکچر والے شہر کو کیسے تباہ کیا، ہم سب گواہ ہیں اس بات کے۔ جو شراب کا مینیجر تھا ٹھیکے بانٹنے کا، وہی شکشا منتری تھا۔ یہ کسی اور پارٹی میں سمبھو نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک بوتل پر ایک بوتل فری، پیسہ دو لائسنس لو، جو نیتی یہ لوگ لائے، پوری سرکار، پوری ان کی پارٹی شراب کے کالے کاروبار میں ڈوب گئی۔ جموں کشمیر کے راجوری ضلع کے بڑھال گاؤں میں پراسرار بیماری کے 4 نئے مریضوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ان 4 مریضوں میں سے 3 بہنیں ہیں۔ گزشتہ 50 دنوں میں اس پراسرار بیماری سے بڑھال گاؤں میں 17 لوگ جان گنوا چکے ہیں۔ قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق قومی ادارے NDMA نے اگلے 7 دنوں کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کے جنگلوں میں شدید آگ لگنے کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ آکاش وانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ خطے میں لمبے عرصے سے جاری خشک موسم کی وجہ سے خاص کر جموں میں جنگل کی آگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ NDMA نے کہا ہے کہ اگلے 7 دنوں کے دوران شدید آگ لگنے کا خطرہ لاحق ہے۔ حکام نے بتایا کہ خطے میں جنوری مہینے میں اب تک 81% بارش میں کٹوتی درج کی گئی ہے۔ بھارتی شارٹ فلم انوجا نے آسکر 2025 کے لیے بہترین شارٹ فلم زمرے میں نامزدگی حاصل کرتے ہوئے اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ انوجا فلم کی ہدایت کاری ایڈم جے گریوز اور سچترا متل نے کی ہے۔ انوجا ایک 9 سالہ بچی کی کہانی ہے جو اپنی بہن کے ساتھ ان حالات کا سامنا کرتی ہے جس میں ان کے درمیان رشتے اور دنیا بھر کی لڑکیوں کی جدوجہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ فائنل نامزدگیوں میں جگہ بنانے والی دیگر شارٹ فلموں میں اے لین، دی لاسٹ رینجر، آئی ایم ناٹ اے روبوٹ اور دی مین ہو کوڈ ناٹ ریمین سائلنٹ شامل ہیں۔ بہترین فلم سمیت 13 نامزدگیوں کے ساتھ ایمیلیا پیریز سب سے آگے ہیں اور یہ آسکر کی تاریخ میں غیر ملکی فلموں کے زمرے میں سب سے زیادہ نامزدگیاں پانے والی فلم بن گئی ہے۔ آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں میڈیسن کیز خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں ایگا شوانٹیک کو ہرا کر دوسری بار گرینڈ سلیم کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ کیز نے ایک دلچسپ مقابلے میں ایگا شوانٹیک کو 5-7، 6-1، 7-6 سے شکست دی۔ فائنل میں کیز کا مقابلہ ہفتے کی رات ایرینا سابالینکا سے ہوگا۔ 2 بار کی دفاعی چیمپئن سابالینکا 11ویں درجے کی کھلاڑی پاولا باڈوسا کو 6-4، 6-2 سے شکست دے کر تیسری بار فائنل میں پہنچی ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرنے میں ملک کی قیادت کی۔ آج کا دن پراکرم دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ خارجہ سیکریٹری وکرم مسری باہمی تعلقات کے اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال کے لیے اتوار کو چین کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے داووس کے عالمی اقتصادی فورم میں کہا ہے کہ بھارت اگلے سال افراط زر کی شرح پر کنٹرول کرتے ہوئے 6 سے 8% کی اقتصادی ترقی برقرار رکھے گا۔ بھارتی شارٹ فلم انوجا کو آسکر 2025 کے لیے نامزد کیا گیا ہے اور آسٹریلین اوپن میں میڈیسن کیز اور ایرینا سابالینکا سیمی فائنل میں جیت درج کر کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔